अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट नूर हरम और आज मैं आपके लिए नॉवल कमाल का वहम था कि किस नंबर 31 लेके आई हूं। इस नॉवल की राइटर हैं यमनीबा। एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। अब चलते हैं एपिसोड की तरफ। तुम क्यों ऐसे मुंह लटकाए रखती हो हमरा? शादी करीब है, तुम रंग रूप जला बैठोगी। क्या हुआ है? कोई परेशानी है? उमरा ने अपने बेटे को खाना खिलाते हुए हमरा को देखा जो पुरसोच नजरें दीवार पर जमा बैठी थी। हाँ, किसके लिए रंग रूप अच्छा करूं? मैं भी सरा की तरह बदले का शिकार हो रही हूँ और बदला लेने वालों को रंग रूप की जरूरत नहीं होती। ये बात हमसे बेहतर कौन जान सकता है? हमरा ने यासित भरे लहजे में कहा। उसके अल्फाज पर हमरा को झटका लगा। वो हक्का बक्का से हमरा को देखने लगी। क्या मतलब? बदला? कैसा बदला हमरा? तुम किसकी बात कर रही हो? उमरा की बुखलाहट पर हमरा ख्याल से जागी। घबरा कर उमरा को देखा जिसका रंग फक पड़ रहा था। कुछ नहीं, मैं तो बस वैसे ही। वैसे इतनी बड़ी बात कौन करता है? बताओ क्या हुआ है? कोई बात हुई है तो हमें बताओ। उमरा उसका जुमला काट कर चीख उठी थी। हमरा सर पकड़ बैठी। हुज़ैफा वासी की बातों ने उसे गायब दिमाग कर दिया था। उमरा, बात छोटी सी है, शादी की तारीख तय हो चुकी है। मैं अब तमाशा नहीं चाहता। हमारे घर में पहले ही बहुत स्कैंडल्स बन चुके हैं। मुबर्रा की मंगनी टूटना, सरा का अचानक और छुप कर किया जाने वाला निकाह, पूरा खानदान अंदर ही अंदर बातें बना रहा है। अब मैं जल्दी पर तेल छिड़कूं शादी से 10-15 रोज पहले, शादी से इनकार करके बैठ जाऊं, और नुकसान किसका होगा? मेरा ही। हमरा संजीदगी से बोल रही थी। क्यों नुकसान होगा? बात क्या हुई है, कुछ पता तो चले। मैं रात से। उमरा बोलते बोलते एकदम रुक सी गई। हर बात में रात का सहारा लेने की आदत हो चुकी थी और आदत बदलते में बहुत वक्त लगता है। रहने दो रात भाई को, बात बढ़ाने से मामला ठीक नहीं हो जाएगा। और बात बहुत छोटी सी है। मेरा हुज़ैफा वासी से 2-3 बार सरसरी सा सामना हो चुका है और टकराव होने पर हमारी तल्ख कलामी है। वो इस बात को खामखा अभी तक याद रखे हुए हमरा ऐसा जाहिर कर रही थी जिससे उसे फर्क नहीं पड़ता, मगर हुज़ैफा के अल्फाज याद करके उसका दिमाग घूमा हुआ था। अगर तुम सब जानते बूझते शादी कर रही हो तो हिम्मत करो। सरा को इतनी बहादुरी की दर्स देती थी, अब खुद क्यों बुज़दिलों की तरह मुंह लटकाए फिर रही हो? इतने दिनों से। डरो मत। उमर ने उसका कंधा थपक कर हदायत दी। अरे डरता कौन है? वो कर भी क्या सकता है? मैं तो उसके मुंह पर जाकर इनकार कर दूं, मगर अम्मी अब्बू की खुशी मुझे कुछ भी करने से रोक देती है। और मैं देखती हूँ कैसे बदला लेता है। अगर इतनी हिम्मत होती तो उसमें मेरे मुंह पर बोलता, यूं पीठ पीछे ना बोल रहा होता। हमरा ने नाक चिढ़ाकर कहा और आंखें पटपटाते ही बात की गालचों में। हमरा कभी कभी की लड़की को घर बचाने के लिए खामोश रहना पड़ता है। उमरा यासियत भरे लहजे में बोली। बस कर जाओ, ये पुराने फार्मूले हैं। जो लड़की खामोश रहे उसे तो यहाँ तख्ता है मश्क समझकर पूरा ससुराल आ जाते हैं, अपनी बर्तरी झाड़ते हैं। बस इज्जत दो, मगर जिसकी जितनी औकात है उतनी। अगर मर्द अपने फराइज भूल जाए तो उसे हकूक याद रखने का भी कोई हक नहीं। ऐसे मर्दों को सीधा करना मुझे आता है। सरा नहीं हूं जो डर जाऊंगी। मेरी फिक्र मत करना। हमरा इत्मीनान से बोल रही थी। उमरा ने परेशानी से उसे देखा। वो हमेशा से तीखे मिजाज की मालिक थी, उसलिए इज्जत से भी नहीं बनती थी उसकी। वो गहरा सांस भरकर रह गई। शायद हमरा को उसके हाल पर छोड़ देना ही बेहतर था। रिसेप्शन की डेट फाइनल कर दी है। तुम्हारे फ्रेंड की शादी के 2 दिन बाद तुम्हारा रिसेप्शन होगा। एट लास्ट तुम्हारी शादी अनाउंस कर देंगे। अब्बास साहब ने खाने की टेबल पर अपना फैसला सुनाया। सरा को ले जाकर शॉपिंग कर लूंगी, उसकी ड्रेस भी खुद डिजाइन करवाऊंगी। साइज वगैरह का इशू ना हो और पर्दा भी रहे। मरियम बेगम ने मुबर्रा की अपने वलीमे पर बेआरामी महसूस की थी। वो नहीं चाहती थी सरा भी उसकी तरह परेशान हो। आप खुद देख लीजिएगा, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है। आपकी चॉइस ज्यादा बेहतर होगी। सरा ने शॉपिंग मरियम बेगम के हवाले करके अपनी जान छुड़वा। शी इज राइट मामा। आई थिंक सरा को इन चीजों का इतना आइडिया भी नहीं। आप खुद देख लें। और मैंने बताया था कि मैं सरा को बाकायदा रुखसत करवा कर लाना चाहता हूँ। सरा अपनी बहन की शादी पर जाएगी तो वहीं रह जाएगी। ब्राइडल ड्रेस मैं और सरा पसंद कर लेंगे। रिसेप्शन से 1 दिन पहले सरा को रुखसत करवा कर लाऊंगा। अनसब ने सरा का सर थपथपा कर बताया। अब्बास साहब ने गहरा सांस भरा। जो भी करना है कर लो, मगर अब अपनी शादी को पब्लिक करो जल्दी। फिर हमें कोई खुशखबरी भी सुना। क्यों मरियम, दादी बनना चाहती हो ना? अब्बास साहब ने मुस्कुराहट दबाकर मरियम बेगम को अपने साथ मिलाया। मैं तो इतने वक्त से इंतजार में हूँ, कब ये दोनों गुड न्यूज देंगे। मरियम बेगम ने मोहब्बत से उन दोनों को देखा, जबकि सरा एक बार फिर वही टॉपिक आ जाने पर पजल हो गई। घबरा कर उन दोनों को ऐसे देखने लगी जैसे आग के ऊपर से गुजरने का बोला जा रहा। लड़कियां भी इस बात पर पुरजोश हो चुकी थी।
مجھے بیبی گرلز بہت پسند ہیں، چھوٹی سی پونیوں والی، پیارے سے باربی فراک پہنے، بڑی بڑی آنکھوں والی گڑیا۔ چھوٹی لڑکیوں کے بال بنانے میں بہت مزہ آتا ہے، ہیرا پرجوش لہجے میں بولی۔ نہیں، ہم پہلے ہی 3 موجود ہیں، بیبی بوائے ہونا چاہیے۔ اسٹائلش سی ڈریسنگ میں چھوٹا سا بوائے جو ہیروز کی طرح بال بنا کر نخرہ دکھائے۔ فرح خوشی سے چہک کر بولی۔ انسب سرا کو دیکھتے بمشکل ہنسی دبا کر بیٹھا تھا۔ وہ ہونک سی ایک ایک کا منہ دیکھ رہی تھی۔ انسب کو دیکھا تو خفت سے سرخ ہوئی۔ وہ ہنسی چھپانے کے لیے پانی کا گلاس لبوں سے لگا گیا۔ مجھے دونوں پسند ہیں، اگر ٹوئنس ہو۔ رئیسہ کا جملہ پورا ہونے سے پہلے سرا نے گھبرا کر نہیں کہا تھا۔ انسب کا کہکا بلند ہوا۔ انف گرل، بہت ڈے ڈریمنگ ہو گئی، اب یہ بتاؤ شاپنگ پر کون کون جائے گا؟ مریم بیگم نے بات بدلتے ہوئے بیٹیوں کی توجہ دوسری جانب کروائی۔ سرا شرمندگی کے مارے پوری کی پوری چائے کے کپ پر چھکی تھی۔ باقی سب شاپنگ کی بات کر رہے تھے۔ انسب آفس کی تیاری کے لیے کمرے میں گیا تو سرا بھی اس کے بہانے اٹھ کر کمرے میں پہنچی۔ آپ مجھ پر سب کے سامنے ہنس رہے تھے، آپ کو شرم نہیں آتی؟ وہ غصے سے اسے گھور رہی تھی۔ انسب پلٹ کر اسے دیکھنے لگا، لبوں کے کناروں پر مسکراہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ میں تمہیں ایسا ہسبڑ لگتا ہوں جو اپنی پیاری سی وائف پر ہنسے گا؟ میں تم پر تھوڑی ہنسا ہوں، میں تو اپنی بہنوں پر ہنس رہا تھا۔ پاگل ہو گئی ہیں وہ، اور وہ جو سوچ لیں اس سے پیچھے نہیں ہٹتی۔ انسب اس کے گرد بازو پھیلاتا اسے خود میں چھپائے بھی آواز ہنس رہا تھا۔ سرا اس کے سینے سے لگی آخری الفاظ پر چونک گئی۔ انسب کی بات اسے سمجھ نہیں آئی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ حیرت سے انسب کو دیکھنے لگی۔ تم نے سنا نہیں رئیسہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ جھک کر اسے سینے میں بھینچتا اوپر کو اٹھایا۔ سرا گھبرا کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ انہیں ٹوینس پسند ہیں، اب دعا بھی کریں گی۔ مجھے تو بہت پسند آئی یہ بات۔ تم کیا کہتی ہو؟ وہ شوخی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ سرا کو اس کے جملے کی سمجھ آئی تو لال ٹماٹر جیسا چہرہ ہوا۔ مجھ سے ایسی باتیں مت کریں، ہم شاپنگ پر کب جائیں گے؟ وہ گڑبڑا کر اسے ٹوکتی بات بدل گئی تھی۔ ہم شاپنگ کچھ دن تک کریں گے، 2 دن پہلے چلی جانا شادی پر۔ میں ان دنوں بہت بزی ہوں، آفس کا ورک کمپلیٹ کروں گا کیونکہ حذیفہ کی شادی میں آفس جانے کا ٹائم نہیں ملے گا۔ وہ جھک کر اس کے پیر زمین پر ٹکاتا اپنی ٹائی سیٹ کرنے لگا۔ سرا نے گہرا سانس بھر کر دل کی دھڑکن نارمل کی، چہرہ تھپتھپا کر سرخی چھپانے کی کوشش کی۔ انسب کف لنکس بند کرتا گاڑی کی چابی اور موبائل اٹھا کر پلٹا۔ سرا سوچوں میں گم کھڑی تھی۔ وہ اسے گلے سے لگاتا ایک دم اپنے قریب کر گیا۔ سرا گھبرائی گئی۔ ویسے میں بھی رئیسہ سے ایگریڈ ہوں۔ سی یو ہنی، اس کے کان کے قریب لب لے کر سرگوشی میں بولا۔ سرا نے کسمسا کر اسے دیکھا۔ وہ اسے آنکھ مار کر اس کے رخسار پر محبت بھرا لمس چھوڑتا پلٹ کر کمرے سے نکل گیا۔ چاروں بہن بھائی ایک جیسے ہیں، جیسے میں انسان نہیں روبوٹ ہوں، بے شرم لوگ۔ سرا کوشن اٹھا کر اس پر مکے مارتے غصہ نکال رہی تھی۔ واہ سرا واہ، توجہ سمیٹنا کوئی تم سے سیکھے۔ میری شادی پر آئی ہو یا اپنی شادی کروانے آئی ہو؟ شرم نہیں آ رہی ہے ایسے شرماتے ہوئے؟ پرانی ہو چکی اب تو۔ ہمرا نے لیمن کلر کا ڈریس پہن کر شرماتی سرا کو گھورا۔ پرانی کیوں؟ میں چیز نہیں انسان ہوں، اور ویسے بھی انسب کہتے ہیں میں ان کے لیے ہمیشہ وہی سرا رہوں گی، شرماتی ہوئی نئی دلہن جیسے اور معصوم سے۔ وہ گردن اکڑائے بول رہی تھی۔ عمرہ اور مبرہ ہنسی دبائے یہاں وہاں دیکھنے لگی، جبکہ ہمرا کا منہ کھلا رہ گیا۔ میری بات سنو، یہ تم اور تمہارے انسب صاحب اپنا رومانس کمرے تک رکھا کرو، پوری دنیا کے سامنے اشتہار بن کر گھومنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم دونوں کوئی انوکھے نہیں ہو۔ دنیا میں بہت لوگوں کی شادی ہوتی ہے، اور شادی بھی محبت والی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا یوں ڈھول پیٹتے پھرو۔ ہمرا کا دماغ گھوم گیا تھا۔ ان دونوں ویسے بھی غصہ اس کے اعصاب پر سوار رہتا تھا۔ میں نے کب ڈھول پیٹا ہے؟ بات کیوں بڑھا رہی ہو؟ میں دلہن بنوں گی تو کیا ہو جائے گا؟ اتنا میرا شوق تھا، انسب نے تو میری خاطر، میں ہی پاگل تھی یہاں چلی آئی، وہیں گھر میں ہی دلہن بن جاتی۔ سرا بولتے بولتے منہ چھپا کر رونے لگی۔ اس کی پرانی دھمکیاں شروع ہو چکی تھی۔ بڑی دونوں بہنیں ہمرا کو ڈانٹنے لگیں۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اس سے تو اچھا تھا میں سرا کا رونا بھی جاری تھا۔ بس کر جو ڈرامے باز لڑکی، اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ ہمرا نے گہرا سانس بھر کر آہستگی سے کہا۔ سرا جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی، چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا۔ ہمرا، میں بھی رخصت ہونے والی ہوں، لڑکی ان دنوں میں بہت جذباتی اور حساس ہو جاتی ہے۔ اچھا؟ وہ تعصب سے بولتے اسے احساس دلا رہی تھی۔ مبرہ اسے سینے سے لگا پچکارنے لگی۔ اور یہ ارشاد بھی تمہارے ڈیئر ہسبینڈ انسب صاحب کا ہوگا؟ ہمرا نے ابرو چڑھا کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ سرا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے۔ یہ انسان مجھے عقل سے پیدل لگتا ہے، ایسی باتیں کر کے سرا کا دماغ خراب کیا ہوا ہے۔
اور وہ بات بات پر خواہ جذباتی ہونے کا ڈرامہ کر رہی ہے۔ خود تو اپنے گھر میں بیٹھے ہوں گے مزے سے، اسے ہم جھیل رہے ہیں۔ ہمرا بیچارگی سے بول رہی تھی۔ عمرہ نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ دیا۔ جب تمہیں پتا ہے تو کیوں اس سے بحث کرتی ہوں؟ وہ شرما رہی ہے یا دلہن بن رہی ہے تو اچھا ہے، اس کا ایونٹ نہیں ہوا تھا، اسے خوشی پوری کرنے دو۔ عمرہ نے آہستگی سے کہا۔ ارے بھائی مجھے کیا مسئلہ ہوگا، میں تو خود خوش ہوئی کہ چلو سرا بھی دلہن بنے گی، مگر اس کی حرکتیں بھی تو دیکھو۔ صبح سے انصب بھائی کی کالز آ رہی ہیں، میں نے موبائل لا کر دیا تو مجھ سے کہنے لگی انصب سے کہو شادی سے پہلے بات نہیں کرتے۔ وہ آگے سے ہنسنے لگی۔ چلو یہ بھی خیر ہے، مگر یہ کل سے ضد کر رہی ہے کہ سب خاندان والوں کو اس کی رخصتی پر انوائٹ کرے۔ اب بتاؤ سب کو کیا جواب دیں گے کہ جس لڑکی کی شادی ہو چکی ہے اس کی پھر سے رخصتی کیوں کریں گے ہم؟ ہمرا تو بھری بیٹھی تھی، خفگی سے بولتی چلی گئی۔ سرا بھی سیدھی ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ خود ہمرا نے کہا سب خاندان والے باتیں بنا رہے ہیں کہ سرا کو چپ چاپ گھر سے نکال دیا، نہ جانے نکاح بھی ہوا ہے یا نہیں۔ میں نے تو اس لیے کہا کہ سب کو بلا۔ سرا وضاحت دینے لگی۔ سرا خاندان والوں کو اگنور کرو، اگر ہم اب تمہاری رخصتی کریں اور سب کو بلائیں تو ان سب کا شک پورا ہو جائے گا۔ سب کو لگے گا واقعی پہلے شادی کے بغیر گھر سے نکال دیا تھا۔ مبارہ نے اسے نرمی سے سمجھایا۔ وہ پریشانی سے بہنوں کو دیکھنے لگی۔ اسے صرف اپنا کردار سب کے سامنے صاف کرنا تھا۔ وہ خاندان والوں سے منہ چھپا کر زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ ہاں جی، تمہارا شوق اگر انصب بھائی پورا کر رہے ہیں تو یہ شوق ہم دو گھروں کے درمیان رہنے دو۔ لڑکی ویسے بھی شوہر کے لیے دلہن بنتے ہیں، تم بھی صرف انصب بھائی کے لیے دلہن بن رہی ہو، باقی سب کو بھول جاؤ۔ عمرہ نے بھی اس کی الجھن دور کی تھی۔ سرا نے آ بھری۔ اور اروجا بھی؟ سرا نے بولنا چاہا۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے، ہمرا نے اپنا سر پکڑ کر زور سے کہا۔ ہمرا ایسے کرتی ہے پھر رونا ہی آئے گا، سرا رونی صورت بنا کر بولی۔ ہمرا تم خاموش کیوں نہیں ہو جاتی؟ مبارہ نے بیچارگی سے اسے دیکھا۔ اب یہ اپنی عروج آپی کو بلانے کا کہے گی تو عزت تک بھی بات پہنچے گی، اسے صرف عزت سے باتیں سننی ہیں، وہ پورے خاندان میں تماشا بنا ڈالے گی۔ ہمرا ضد ہو گئی۔ ٹھیک ہے میں کسی کو کچھ نہیں بتا رہی، سارا مزہ خراب کر دیا۔ سرا منہ پھلا کر بیٹھ لی۔ دیکھا میں جانتی تھی یہ شوف کے لیے دلہن بن رہی ہے، ہمرا نے بڑی بہنوں کو چاہک کر کہا۔ جی نہیں، میں تو صرف انصب کے لیے۔ سرا نے احتجاج کیا۔ ہاں تو بس اپنے انصب صاحب کا سوچو، انہیں خام خواہ لٹکا رکھا ہے، تمہیں یہاں بھیج کر پچھتا رہے ہوں گے۔ جب سے آئے ہو کالز بند کی ہوئی ہیں، تمہارا شوق پورا کر رہے ہیں تو تم الٹا ان کا ہی پتہ کاٹ رہی ہو، سب کو تنگ کرتی ہو۔ ہمرا نے لگے ہاتھوں اس کی کلاس لی۔ سرا موبائل اٹھا کر دھپ دھپ کرتی کمرے سے نکل گئے۔ دوسرے کمرے میں مان اللہ صاحب دوا لے کر سو رہے تھے۔ شمع بیگم عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی۔ سرا وہاں سے نکل کر اسٹور میں گئی۔ وہاں بڑے پرانے پلنگ پر لیٹ کر انصب کو کال ملا گئی۔ ہلو سرا۔ انصب کی نرم آواز کانوں میں پڑی تو اس کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ انصب مجھے ہمرا نے بری طرح ڈانٹا ہے، کہتی میں سب کو تنگ کرتی ہوں۔ وہ شکایت لگا رہی تھی۔ ایسے کیوں کہا اس نے؟ تم کسی کو تنگ نہیں کرتی ہو، میری تو جان بستی ہے تم میں۔ مجھ سے پوچھو تم کتنی پیاری ہو مجھے، اس کی باتیں مت سنو، وہ محبت سے بول رہا تھا۔ یہ بات ہمرا کو بتاؤں گی تو پھر لڑے گی کہ میں آپ کی محبت کے زمانے میں اشتہار لگاتی ہوں۔ وہ دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھتی خفگی سے بولی۔ انصب ہنس پڑا۔ تو تم کیوں بتاؤ گی اسے؟ میں تم سے جو کہتا ہوں تمہارے لیے کہتا ہوں، تم سنا کرو اور دل میں رکھا کرو۔ تمہیں نہیں پتا ہسبینڈ وائف کا ریلیشن بہت پرائیویٹ ہوتا ہے۔ انصب اسے پیار سے سمجھانے لگا۔ سرا اس کی بات سن کر شرما گئی۔ میں کوئی ہر بات تھوڑی بتاتی ہوں، مجھے بھی پتا ہے راز رکھتی ہوں، اتنے چھوٹے چھوٹے سے ڈائلاگ بتاتی ہوں۔ اس کی بات پر انصب کا ہنسی سے برا حال ہوا۔ یا اللہ یہ تمہاری سادگی، وہ کہکا لگا کر ہنس رہا تھا۔ انصب میں صرف آپ کے لیے دلہن بنوں گی، اس لیے ہم کسی کو نہیں بلائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ وہ بہنوں کا سمجھایا سبق اب اس سے سمجھا رہی تھی۔ ٹھیک ہے میں تمہیں خود لینے آؤں گا، اور مجھ سے پہلے اپنا چہرہ کسی کو مت دیکھنے دینا۔ تم جب دلہن بنو گی تو سب سے پہلے میں دیکھوں گا۔ وہ جو رخصتی کا سوچ کر پریشان تھا، لوگوں کو کیا بتائے گا؟ اگر رخصتی اب ہو رہی تھی تو پہلے کیوں سرا اس کے ساتھ تھی؟ بات کھلتی تو پتنگڑ بنتا۔ اب مطمئن ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اور میں رخصتی تک بات نہیں کروں گی، ٹھیک ہے؟ میری ایک فرینڈ نے کہا تھا جو لڑکیاں شادی سے پہلے بات نہیں کرتی ان کا چارم الگ ہوتا ہے، ان کا رنگ روپ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ سرا کی فرمائش پر انصب نے آ بھری۔ اسے بتانا چاہتا تھا یہ رنگ روپ اور چارم پہلی بار ملنے والوں کے لیے ہوتا ہے، جبکہ انصب تو سرا کے مزاج اور ہر رنگ سے واقف ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے میں سمجھ گیا، ایسا ہی ہوگا، میں میسج کروں گا، صرف اپنی خیریت دیتی رہنا۔
مگر وہ اس کی ہر خواہش پوری کرنے کا وعدہ کر چکا تھا، اس لیے نرمی سے بولا۔ سرا خوشی سے جھوم اٹھی تھی، جیسا چاہ رہی تھی سب ویسا ہی ہو رہا تھا، جیسا چاہ رہی تھی سب ویسا ہی ہو رہا تھا۔ برا وقت خواب بن چکا تھا، اتنی خوش ہوئی کہ ایک دم کال کاٹ دی۔ انصف کال کٹنے پر حیران ہو، پھر آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہنستا چلا گیا۔ شادی خیر خیریت سے گزری تھی، مہندی مائیوں سے ہمرا پہلے ہی صاف منع کر چکی تھی۔ بارات میں مسز واسطے کم لوگ لائی تھی کیونکہ ان کے گھر میں جگہ کم تھی۔ ہمرا کی رخصتی کے بعد گھر والے اداس سے بیٹھے تھے، عمرہ اور مبرہ بھی چپ چاپ بیٹھی تھی، گھر خالی خالی سا ہو گیا تھا۔ ہمرا کے بعد اب ماں باپ کی بھی فکر دماغوں پر سوار تھی۔ سرا شمع بیگم کی بستر میں نیم دراز ان کے حصار میں سمٹ کر نیند کر رہی تھی۔ اللہ خوشیاں دے تم سب کو، مجھے ہمرا کی بہت فکر ہے۔ شمع بیگم بھیگی آنکھیں صاف کرتے ہوئے سرا کی پشت تھپکتے ہوئے بولی۔ فکر کیوں کرتی امی؟ بس سب کہتے ہیں بہت اچھے لوگ ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ مبارہ نے انہیں تسلی دی۔ امان اللہ صاحب اطمینان سے پڑے تھے۔ ارے وہ لوگ تو اچھے ہیں، ہمرا کی زبان کا ڈر ہے، موقع محل نہیں دیکھتی، ذرا کہیں انبن ہوئی وہ منہ پھاڑ کر جھاڑ دیتی ہے۔ شمع بیگم پریشانی سے بولی۔ چھوڑے امی، اتنی پاگل نہیں ہے، اپنی ساس اور شوہر کی عزت کرے گی، ان کے علاوہ اگر کوئی بدتمیزی کرے گا تو اچھا ہے جواب دینا بھی چاہے۔ عمرہ جمائی لیتے ہوئے بولی۔ رات کے مسلسل میسج آ رہے تھے، وہ سارا دن اماد کو خود سنبھالتا رہا تھا تاکہ عمرہ تنگ نہ ہو۔ اب اماد کے سونے کا وقت تھا اور اس وقت جب تک عمرہ سے سینے سے نہیں لگاتی تھی وہ منہ پھاڑ کر روتا رہتا تھا۔ عمرہ پلیز بتاؤ گھر آؤ گی یا اماد کو لے؟ اتنا اونچا روتا ہے میرے سر میں درد ہو گیا۔ رات کا میسج پڑھتے عمرہ نے سر ہلا۔ اچھا کچھ دیر آپ کے سر میں درد ہو۔ وہ میسج پڑھ کر موبائل ایک طرف رکھ گئی۔ اماد کا کیا تھا، اس کا بیٹا تھا، مگر پورا سرا پر گیا تھا، بیٹھے بیٹھے منہ کھول کر روتا تھا اور شوق پورا کر کے چپ ہو جاتا تھا۔ بس اللہ رحم کرے، سمجھایا تو بہت ہے میں نے ہمرا کو، میں نے کہا ہے وعدہ کرو کسی سے زبان نہیں لڑاؤ گے۔ پتہ نہیں بات مانے یا نہیں، وعدہ نہیں لیا اس نے، چپ کی چپ رہی۔ شمع بیگم کی فکر نہیں جا رہی تھی، وہ برا تھکن کا شکار ہو رہی تھی۔ ماں کی سرخ نیند بھری آنکھیں دیکھ کر اٹھی اور سرا کو جگا۔ وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ آؤ کمرے میں چل کر سوتے ہیں، سب تھک گئے ہیں، کل پھر ولیمے پر جانا ہوگا۔ عمرہ تم بھی اٹھو، یہاں سونا ہے یا گھر جاؤ گی؟ اماد کی بھی خبر لو۔ مبرہ نے سرا کو کہتے عمرہ کو دیکھا۔ ہاں اٹھتی ہوں، گھر جاؤں گی، 2 دن سے یہاں رکی ہوئی ہوں، اماد رات کے لیے روتا ہے پھر۔ عمرہ اٹھ کھڑی ہوئی، سرا بھی اٹھ کر نیند میں جھولتی دوسرے کمرے میں جا کر بستر پر گری۔ ٹھنڈے بستر پر لیٹ کر ایک دم سردی کا احساس ہوا تھا، وہ رضائی میں پوری چھپی سردی سے کانپنے لگی۔ مبرہ نے اس پر ڈبل رضائی ڈالی تاکہ وہ سکون سے سو سکے۔ قریبی پلنگ پر اپنی جگہ بنا کر لیٹ گئی، تھکن کی وجہ سے دونوں کو چند لمحوں میں ہی نیند آ چکی تھی۔ وہاں عمرہ اپنے کمرے میں پہنچی تو رات کمرے میں ٹہلتا اماد کو چپ کرنے کی باقاعدہ منتیں کر رہا تھا، اور وہ اس کے کندھے پر سر رکھے عین اس کے کان کے قریب منہ کر کے مسلسل رو رہا تھا۔ عمرہ نے رات کی تھکن بھری حالت سے نظریں چرائی۔ ہمرا کی شادی کا پورا انتظام اسی نے سنبھالا تھا، اس کا تھکنا تو بنتا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اماد کو اس سے لے لیا، وہ عمرہ کے سینے میں سمٹتا سسکنے لگا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، رات بستر پر گر کر اپنا سر پکڑ گیا۔ یا اللہ، یہ بچہ نہیں جن ہے، ضروری تھا رونا دھونا سرا سے لیتا، شکل اس پر چلی جاتی، باقی تم پر چلا جاتا تو کم سے کم یہ حال نہ ہوتا میرا، رات بیچارگی سے بول رہا تھا۔ عمرہ رخ پھیر کر مسکراتی اماد کے منہ میں فیڈر دے کر اسے تھپکنے لگی۔ وہ دودھ پیتا سکون سے آنکھیں بند کر گیا۔ عمرہ نے ایک ترچھی نظر رات پر ڈالی، وہ آنکھیں بند کے اپنا سر دبا رہا تھا۔ وہ اسے دیکھتی چلی گئی، دل میں جو غصہ تھا وہ نہ جانے کب ختم ہوا۔ اس وقت وہ صرف فکر اور افسوس محسوس کر رہی تھی، مگر ظاہر کرنے سے جھجک گئی۔ 16 سنگھار کے ہمراہ بڑی مشکل سے خود پر ضبط کر کے بیٹھی تھی۔ حذیفہ کے الفاظ جب یاد آتے تھے غصے سے اس کا پارا ہائی ہونے لگتا تھا۔ وہ ہمراہ امان اللہ تھی، ادھار کبھی نہیں رکھتی تھی، اور حذیفہ واسطی کو تو خاص طور پر بخشنے والی نہیں تھی۔ جب نکاح کے بعد رخصت ہو کر وہ واسطی ہاؤس میں آئی تو اس کے لیے اپنے حواس پر قابو پانا محال ہو گئے۔ ہنستے بولتے اور شوخیاں کرتے حذیفہ کو دیکھ کر اس کا دل چاہا سب کے درمیان گریبان پکڑ کر سوال کرے اور اسے بتائے یہ بدلہ لینا کسے کہتے ہیں، مگر وہ خود کو سب کے سامنے ولن ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ماننا پڑے گا، کمتر گھرانوں کے نایاب ہیرے چن کر لاتی آپ، بڑی بہو بھی اچھی لگی تھی، اب یہ تو اور بھی خوبصورت ہے، کیچڑ سے کمل چن کر اپنے باغ میں سجانا کوئی آپ سے سیکھے۔ مسز واسطی کی فرینڈ ہنستے ہوئے ہمراہ کی تعریف کر رہی تھی، مگر ان کے الفاظ اتنے ذلت آمیز تھے کہ ہمراہ کا چہرہ یک لخت سرخ ہوا۔ کیچڑ کیوں؟ ہمراہ تو بہت اچھے گھرانے کی لڑکی ہے، ماشاءاللہ پڑھی لکھی اور با اعتماد بچی ہے۔ میرا ماننا ہے بڑے گھروں کی لڑکیوں کا حوالہ صرف ان کا خاندان ہوتا ہے۔ جو لڑکی خود پڑھ لکھ کر ہم جیسوں کے برابر کھڑی ہو سکے، اصل پرسنالٹی تو وہی ہوتی ہے۔
میں نے پہلی بہو تو ابھی بنا سوچے سمجھے پسند کی تھی، مگر ہمرا پرفیکٹ ہے۔ آئی گیس حذیفہ کے ساتھ بزنس میں ہینڈل کر سکتی ہے۔ شی از ویل مینرڈ اینڈ ویل ایجوکیٹڈ۔ مسز واسی غرور سے گردن اکڑائے مسکرا کر بول رہی تھی۔ ہمرا کا دل برا ہونے لگا۔ بڑے لوگوں کی عجیب سی فطرت ہوتی ہے، ان کی تعریف بھی تنقید لگتی ہے۔ ہمرا کا دل کمزور پڑنے لگا۔ غصہ تو پہلے بھی تھا، اب بے بسی بھی بڑھ رہی تھی اور اس کا سارا غبار حذیفہ واسی پر نکلنے والا تھا۔ مسز مریم، آپ کی اکلوتی بہو بھی چھوٹے گھر کی ہے نا؟ بلکہ میں نے سنا ہے دونوں بہنیں ہیں۔ ایک دوسری عورت نے مریم بیگم کو اس بحث میں کھینچا۔ سمینہ، یہ اسٹیٹس کی بات رہنے دے۔ ہم انسانوں نے اپنے لیے زندگی خود مشکل بنا لی ہے۔ لڑکی جس گھر میں پلی بڑی ہو، جس گھر کی بہو بن جائے تو اس کا حوالہ اس کا شوہر ہوتا ہے۔ آپ نے رچ فیملی کی اکلوتی بیٹی کو بہو بنایا تھا، اب دیکھیں سب لوگ آپ پر افسوس کرتے ہیں۔ آپ کی بہو اور بیٹا الگ ہو گئے، آپ کے ہسبینڈ کرائسس کا شکار ہو کر ڈیتھ بیڈ پر آ گئے، مگر کسی نے آپ کے بیٹے کو باپ کے پاس آتے نہیں دیکھا۔ مجھے نہیں لگتا ایسے بہوؤں کا کوئی فائدہ ہوتا ہے جو آپ کی اولاد کو بھی سیلفش بنا ڈالیں۔ میری بہو میری بیٹیوں کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے، کوئی فرق نہیں کر سکتا بیٹی کون سی اور بہو کون۔ مریم بیگم نے سنجیدگی سے اس عورت کی زبان بند کی۔ باقی سب بھی چپ کی چپ ہو گئی تھی۔ ماحول میں تناؤ سا آ گیا تھا۔ ہمرا کا دم گھٹنے لگا، ایسا لگا اس نے اس بڑے گھر میں آ کر ایک جرم کیا تھا۔ مسز واسطے اور مریم بیگم سنجیدہ لگ رہی تھی۔ ہمرا سمجھ نہیں پائی یہ سنجیدگی لوگوں کی الٹی سیدھی باتوں کی وجہ سے تھی یا ان بہنوں کی وجہ سے۔ تصویر بنانے کے لیے حذیفہ کو ساتھ لا کر بٹھایا گیا تو کچھ ماحول بہتر ہو۔ حذیفہ سب کو ہنسانے میں ماہر تھا، بات بات پر چٹکلے چھوڑتا سب کے موڈ اچھے کر گیا، مگر ہمرا کا دماغ ایک جگہ اٹکا تھا۔ بڑے بھائی دوست اور کزن سے شوخیاں کرتا حذیفہ اسے سخت زہر لگ رہا تھا۔ اتنے ڈرامے کیوں کر رہا تھا جب شادی بدلے کے لیے کی تھی؟ یار تھوڑا کلوز ہی ہو جاؤ تم دونوں تو ایسے دور دور بیٹھے ہو جیسے کوئی رشتہ ہی نہ۔ حذیفہ کیا ہو گیا، بیوی ہے تیری؟ بھابی نہیں کہ شرما رہا ہے، ایک لڑکے نے شرارت سے کہا۔ ہمرا کو اس بےہودہ مذاق پر شدید غصہ ہے، مگر وہ ضبط کر گیا۔ حذیفہ اپنے کزن کی باتیں سناتا اس کی طرف جھکا۔ ہمرا نے مٹھیاں بھینج کر خود کو روکا تھا، ورنہ اس کا دل چاہ رہا تھا یہی سب کے درمیان حذیفہ کی گردن دبوچ لے اور اس کے بےہودہ وہ کزن کو بھی دانت توڑ ڈالے جو کب سے نکلے ہوئے تھے۔ اس کی مسلسل خاموشی، سنجیدگی اور بھینجے ہوئے لب سب کو متوجہ کر رہے تھے۔ مسز واسطے کو لگا وہ تھکی ہوئی ہے، ورنہ عام حالات میں ہمرا انہیں بہت نرم مزاج اور شرمیلی سے لگی تھی۔ اوکے بچوں، اٹس ٹو لیٹ، اتنی فوٹوگرافی انف ہے۔ یسرا تم ایسا کرو، ہمرا کو روم میں لے جاؤ، شی مسٹ بی ٹائرڈ۔ ہمرا کو اس پل ان کی آواز بہت مہربان لگی تھی۔ سجی سنوری تقریباً دلہن بنی یسرا نے مسکرا کر اسے سہارا دے کر اٹھایا اور بھاری کامدار فرشی لہنگے کو سنبھالا۔ اس کا لباس بہت بھاری ہونے کی وجہ سے ہمرا کے لیے اپنے سہارے کھڑا ہونا مشکل ہو رہا تھا۔ یسرا نے اسے اس کے کمرے میں پہنچا۔ تم تو بہت خوش نصیب ہو جو ہماری ساس محترمہ صدقے واری جا رہی ہیں۔ کچھ دن تک دیکھ لیتے ہیں کون سی خوبیاں تم میں۔ مجھے تو خوبصورتی کے علاوہ کچھ خاص نظر نہیں آیا۔ جب سے رخصت ہو کر آئی ہو منہ بنا کر بیٹھے ہو، نہ جانے کس بات کا نخرہ ہے۔ جٹھانی کی طنزی آواز پر ہمرا نے حیرت سے اپنی سیاہ آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اسے تو پہلی وہ لڑکی عجیب لگی تھی۔ اس نے سنا تھا اس کی جٹھانی ماں بننے والی ہے۔ بے ڈھنگے بھاری وجود پر اس نے نہایت مہنگی بھاری میکسی پہنی ہوئی تھی۔ بیوٹیشن سے تیار ہوئی وہ اچھی خاصی خوبصورت لگ رہی تھی، مگر انداز و لب و لہجہ اس کی جہالت واضح کر گیا تھا۔ ہمرا کو حیرت اس بات پر ہوئی کہ وہ لڑکی باہر اتنی مہربان لگ رہی تھی، مسکراہٹ لبوں پر سجائے ہر ایک سے ملتی رہی تھی۔ کمرے میں آتے ہی وہ گرگٹ کی طرح رنگ بدل گئی تھی۔ ہمرا نے اپنی ساس کی صرف نرمی اور محبت دیکھی تھی، وہ بھی مسز واسطی کا روپ نہیں جانتی تھی، جس کی وجہ سے یسرا کو اپنی اصلیت چھپا کر سب کے سامنے رہنا پڑتا تھا۔ ہماری ساس صاحبہ نے کہا ارینج میرج ہے، ان کا بیٹا فرمانبردار بنا ہوا تھا، مگر دیور جی تو اتنے دیوانے ہوئے جا رہے ہیں۔ کمال کی اداکاری کر رہی معصومیت کی، یعنی پیٹ پیچھے چکر چلایا ہوا تھا۔ بہن کے ریجیکٹ ہونے کا غم یسرا کے اندر ابھی تک موجود تھا۔ وہ ہمرا کو کمگو سمجھ کر دل کے پپولے پھوڑ رہی تھی۔ کچھ رو بھی جھاڑنا تھا تاکہ دیورانی دب کرے۔ پہلی بات تو یہ کہ میں ایسی چیپ حرکتیں نہیں کرتی۔ چکر چلانا اور فلرٹ کرنا جاہل لڑکیوں کا کام ہوتا ہے۔ شکر اللہ کا میرے گھرانے میں کوئی لڑکی ایسی بےہودہ حرکتیں نہیں کرتی۔ دوسری بات، آپ کو میرے ساتھ اتنا فرینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہاں آپ کی بیوی بن کر نہیں آئی کہ سر جھکا کر مشرقی بیویوں کی طرح باتیں سنوں گی۔ اپنے یہ تیور اپنے شوہر کو دکھایا کرے۔ ہمرا نے لبوں پر مسکراہٹ سجا کر نہایت تمیز اور ادب کے دائرے میں اسے جواب دیا۔ اس نے تو ہمیشہ عزا جیسی منہ پھٹ لڑکی کی بولتی بند کروائی تھی، پھر یسرا کی کیا اوقات تھی؟ یسرا کا چہرہ توہین سے سرخ ہوا۔ پہلے دن اسے اندازہ ہو گیا سامنے بیٹھی معصوم صورت والی لڑکی شاید زبان درازی میں اس سے بھی 10 ساتھ آگے تھی۔ وہ مزید بحث کیے بغیر کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ مطلب جٹھانی صاحبہ کے کس قصبل بھی کھینچنے پڑیں گے۔ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر ہمرا نے جو
चुक और कुशन सीने में दबोचा। मुजफ्फर पर तो पहले ही गुस्सा शदीद था, अब यसरा बेजबान चलाकर दुश्मनी जाहिर कर चुकी थी। बाहर यसरा तीर की तरह लड़कों की महफिल में खड़े मनाफ के सर पर पहुंची और उसका हाथ पकड़कर एक तरफ ले गई। मनाफ उसकी हरकत पर दांत कचकचाकर उसे देखने लगा। कितनी बार समझाऊं, सबके दरमियान ऐसे जाहिलों की तरह मत खींचा कर। मसला क्या है तुम्हारे साथ? मनाफ ने आवाज दबाकर उससे घूरा। हाँ जी, मुझे आंखें दिखाएं अब, मैं तो सुन लेती हूँ ना। अब पता चलेगा सबको वो मासूम बेचारी लड़की कितनी चलतर और अयार है। पहले दिन ही कमरे में जाकर मुझे बातें सुनाई उसने। यसरा ने तनफ्फुर से कहा तो मनाफ चौंक गया। किसकी बात कर रही हो? तुम्हें किसने बातें सुना दी? तुम तो मम्मी के सामने भी जबान चलाती हो। मनाफ हैरान हुआ। यसरा ने उसके अल्फाज पर पहलू बदला। अपनी देवरानी की बात करें, मेरी बहन हबीबा तो वाकई भोली सी और कम उम्र लड़की है। घर में भी कभी किसी को जवाब नहीं दिया। मम्मी जी ने मुझे ये कहकर इनकार किया कि वो एक और जबान दराज बहू नहीं चाहती। अब जो लड़की आई है वो तो मेरी भी बोलती बंद करवा गई है, आपके घराने को तिगनी का नाच नचाएगी। यसरा के दिल में उस तस्वुर से ठंड पड़ गई थी। तुम एक जगह बैठकर ये ख्वाब देखो, जितना खुश होना है होती रहो। तुम्हारी शादी नहीं है कि उछलती फिर रही हो। मैं बता रहा हूँ यसरा, मेरे बच्चे को कोई नुकसान हुआ तो तुम्हारी गर्दन मैं दबाऊंगा। मनाफ उस पर आंखें निकालकर बोलता वहां से चला गया। यसरा अपनी गर्दन पर हाथ रख के हक्का बक्का सी मनाफ को जाता देख रही थी। दिल खौफ से धड़क उठा था। वो झरझरी लेकर एक सोफे पर सुकून से बैठ गई। जारी है।